बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। नाज़रीन मोहतरम, इस दास्तान की पहली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाश कोहिस्तान नूज़ के गार में पड़ी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के अनगिनत लोग दुआइयां दाद में लाश के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। कोहिस्तान नूज़ जनूबी हिंदुस्तान के सरसब्ज़ तरीन पहाड़ों में से है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो उसी पहाड़ पर उनका नज़ूल हुआ था। कोहिस्तान नूज़ की एक तरफ हज़रत शीश अलैहिस्सलाम अपने कबीले के साथ थे, जबकि जिबले नूज़ की दूसरी तरफ उनके बड़े भाई काबिल अपने कबीले के साथ पड़ाव किए हुए था। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वही बेटा काबिल था जिसने अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और आदम की चोटी के पहाड़ों का सिलसिला साफ दिखाई दे रहा था। हर शहर डूबते सूरज की आखिरी झलक देख रही थी। फिर कोहिस्तान के तारीख सिलसिले पर शाम की स्याही गालिब आने लगी। जाड़े की लंबी ठिठुरती रात नजूल करने लगी। तय्यूर पेड़ों में शाम का बसेरा करने को तेजी से उड़े जा रहे थे। भारत और सैलून के दरमियान समंदर में रेत और पत्थर के छोटे छोटे टीलों की एक लंबी कितार। रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए तो वो उसी रास्ते से समंदर को अबूर करके सैलून की तरफ गए थे, इसलिए उसे आदम का पुल कहते हैं। ये पुल आज भी मौजूद है। सन 1883 में बायरीन तबकातुल अर्द ने उस पुल को अबूर करके उस इलाके को जहाज रानी के काबिल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी न हुई। उस कोहिस्तानी पुल के आस पास पानी की गहराई 3-4 फीट से ज्यादा नहीं है। दो ये जनूब वस्ती लंका में वाक़े कोलंबो से 45 मील जनूब मशरक की तरफ एक पहाड़ी है जिसकी बुलंदी 7360 फुट है। उसकी चोटी पर एक 5 फुट 4 इंच लंबा और 2 फुट 6 इंच चौड़ा इंसानी पाँव का निशान है। रवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नक्शे पा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। सर्द हवाओं में दरख्तों से बेनियाज पेड़ों की शाखें बुरी तरह चीख चिल्ला उठी थी। कारगाज ईस्ट में जुल्मतों का नजूल होने लगा था। उफ़क़ के दरीचे लाल गो होकर सफेदी में डूबने लगे थे। रात सुनसान होकर जनूबी कैफियत इख्तियार करने लगी और सितारे आपस में आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे के कबाइल को देख देख कर मुस्कुराने लगे थे। शीश अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की नाश के पास 2 कड़ियल मुहाफ़िज़ों को छोड़कर अपने कबीले के दीगर लोगों के साथ अपने पड़ाव की तरफ जा चुके थे। शीश अलैहिस्सलाम और काबिल के कबाइल का क़याम कोहिस्तानी गारों और पहाड़ों की गुफाओं में था। यहाँ दोनों कबाइल का क़याम चूंकि आरज़ी था, इसलिए उन्होंने अपने घर तामीर ना किए थे। जब शीश अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की नाश के पास 2 मुहाफ़िज़ों को छोड़कर अपने कोहिस्तानी ठिकाने की तरफ चले गए, उस वक्त इज़ाज़ील ने अपने 5 साथियों सबर, अऊर, बसूत, वासम और ज़ंकबूर के साथ कोहिस्तान नूज़ पर नाज़िल हुआ। फिर इब्लीस इज़ाज़ील ने अपने साथी दासम को हुक्म दिया कि जाओ काबिल और उसके कबीले को बुला कर लाओ और उन्होंने कहा कि उस चट्टान के सामने जमा हो जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम लेकर काबिल को पैगाम देना, वो अपने कबीले के लोगों को लेकर भागता हुआ मेरी तरफ आएगा। अज़ाज़ील का साथी कुछ कहे बगैर वहां से रुपोश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद काबिल अपने कबीले के मर्द औरतों को लेकर उस चट्टान के सामने आ खड़ा हुआ जिस चट्टान के ऊपर अज़ाज़ील अपने साथियों के साथ उनका मुंतज़िर था। आले काबिल को मुखातिब करते हुए इज़ाज़ील ने अपने 5 साथियों के नामों का तारुफ कराया। फिर उसने बुलंद आवाज में काबिल कबीले को मुखातिब करके अपने उन 5 साथियों से मुतल्लक तफसील बताते हुए कहा, ए आले काबिल, मेरे साथियों में जो शबर है उसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय व वेला करते हैं और गिरबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जालियत के नारे लगाते हैं। मेरे दूसरे साथी का नाम अऊर है। ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और इसे उन पर छा और पसंदीदा करके दिखाता है। मेरे तीसरे साथी का नाम मसूद है। ये कदब और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगा कर सुने। जिस तरह ये अब मेरे साथ इंसानों की शक्ल में है, ऐसी शक्ल में ये इंसानों से मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। मेरे चौथे साथी का नाम दासम है। ये आदमी के साथ उसके घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब उसको दिखाता है और उन पर गजबनाक करता है। और मेरा 5वां साथी ज़ंकबूर है। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये किस्म किस्म की बदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। ए आले काबिल, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि खानदान शीश अलैहिस्सलाम के पास आदम अलैहिस्सलाम की नाश की सूरत में एक ऐसी चीज है जिसके गिर्द वो घूमते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं और उसकी वजह से वो अपने अंदर बरकत महसूस करते हैं और तुम्हारे पास कुछ नहीं है।
काबिल आगे बढ़ा और इज़ाज़ील से नजदीक होते हुए उसने कहा, ए इज़ाज़ील, तू मेरा पुराना दोस्त, मेहरबान और गम गुसार है। तूने मुझे अपने भाई हाबील पर कब्जा पाने को कहा, सो मैंने तेरे मशवरे पर अमल किया और कामयाब व वफूज मंद रहा। मैं समझता हूँ कि जो कुछ तुम अब कहोगे वो भी हमारी बेहतरी की खातिर ही होगा। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? इज़ाज़ील ने कहा, सुनो काबिल, आदम अलैहिस्सलाम की नाश को उठाकर अपने कबीले में ले आओ और बनी शीश अलैहिस्सलाम का ये वहम निकाल दो कि सिर्फ वही आदम के असल और सही वारिस हैं। इस तरह बनी शीश को और इक्तदार और बुजुर्गी में तुम पर गलबा ना रहेगा। काबिल ने कहा, ए इज़ाज़ील, ये क्यों कर मुमकिन है? मेरे कबीले में कौन है जो मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की नाश को उठाकर अपने यहाँ ले आएगा? क्योंकि नाश पर बनी शीश के दो जवानों का पहरा है। उन दो जवानों में से एक यूनाफ और दूसरे का नाम जरमोक है। उन दोनों में से जो यूनाफ है वो सोख्ता जान मौत की तरह भयानक है और कोहिस्तानी पत्थरों की तरह मजबूत और कड़ा है। वो ऐसा ताकतवर है कि चट्टानों को उखाड़ कर रख दे। वो बनी शीश की रातों का तारा और इनफरादी शुजात में नूर का रोशन दारा है। वो इस कदर जोरावर है कि अगर उसके बस में हो तो जमीन का कमरबंद पकड़कर उसे अपने सामने बिछाड़ कर रख दे। बनी शीश उसे अपना आखिरी और मजबूत बरीज समझते हैं। वो ऐसा जवान है जो साइका आसमानी बनकर तकदीर का नक्शा बदल सकता है। शीश और उसके सारे बेटे और खासकर उसका बेटा अनूश यूनाफ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपने लिए उसे एक कीमती मता जानते हैं। और दूसरा जिसका नाम जरमोक है, गो वो यूनाफ से कमतर है, लेकिन वो भी ऐसा ताकतवर है कि पहाड़ उखेड़ कर रख दे। बनी शीश उससे भी मोहब्बत करते हैं। ऐसे में इज़ाज़ील कौन मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की लाश उस गार से निकाल कर मेरे पास ले आएगा? मेरे पास कबीले में यूनाफ जैसा एक ही ताकतवर जवान है, उसका नाम आरब है, लेकिन वो इन दिनों अलील है और गार के अंदर बीमार पड़ा है। इज़ाज़ील ने कहा, ए काबिल, क्या तेरे कबीले में कोई और ऐसा नहीं जो यूनाफ का मुकाबला करे? काबिल ने कहा, ए इज़ाज़ील, मेरे कबीले में एक और ताकतवर जवान भी है, उसका नाम इमलाक है, लेकिन उसे अभी तक किसी काम में आजमाया नहीं गया। क्या खबर वो यूनाफ से चित होता है या उसे मगलूब करता है? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि अरब के सेहतयाब होने का इंतजार किया जाए और जब वो अच्छा हो जाए तो उसे और इमलाक को भेजा जाए कि वो दोनों किसी हीले से काम लेकर यूनाफ और जरमोक पर गालब आ रहे हैं और कोहिस्तान नूज के उस गार से मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की नाश उठाकर यहाँ मेरे पास मेरे कबीले में ले आए। फिर अरब और इमलाक भाई भी हैं और दोनों मिलकर उस काम को हरगिज़ कर गुजरेंगे। इज़ाज़ील ने बेइत्मीनानी और इंतशार तबे का इजहार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरा एक साथी थोड़ी देर कबल बनी शीश में से होकर आया है, वो शायद कल तक आदम अलैहिस्सलाम की नाश को दफन कर देंगे। ए काबिल, जो कुछ करना है आज ही की रात कर लो। जब अहले शीश आदम अलैहिस्सलाम की नाश को जमीन में दफन कर देंगे तो फिर तुम्हारी कोई हकदारी और विरासत न रहेगी। काबिल सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। इज़ाज़ील ने फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा, ए काबिल, मलूल ना हो, परेशानी में ना पड़। क्या तेरे कबीले में कोई ऐसी लड़की नहीं जो बेइंतहा खूबसूरत हो? काबिल ने चौंक जाने के अंदाज में अपना सर झुका हुआ ऊपर उठाते हुए कहा, ए इज़ाज़ील, मेरे कबीले में एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसका कोई सानी नहीं, कोई मिसाल नहीं। मेरे और शीश दोनों के कबीलों में कोई लड़की भी ऐसी हसीन नहीं। उसका नाम ब्यूसा है और वो मेरी एक नवासी की लड़की है। ए इज़ाज़ील, ब्यूसा का हुस्न शोला और सकरू मस्ती है। वो ख्यालिस्तान हुस्न निगारिस्तान नगमा है। वो मेरे पूरे कबीले की दिलों की धड़कन है। हर कोई उससे शादी करने का मुतमन्ना है। लेकिन ए इज़ाज़ील, वो सितारों का खोशा और बारों का तोशा ब्यूसा मर्दों से इंतहाई नफरत करती है। खालिक अर्ज़ व समा ने उसकी जिबिल्लत में शऊर और उसके खमीर में दो चीजें भर दी हैं, एक मर्दों से नफरत है, दूसरे सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत। इज़ाज़ील ने कहा, तुम्हारे कबीले में कोई और खूबसूरत लड़की भी है? काबिल ने कहा, हाँ, एक और भी खूबसूरत लड़की है, उसका नाम नबीत है। ये मेरे पोते की बेटी है। उम्र में ब्यूसा और नबीत एक जैसी ही हैं, लेकिन हुस्न और खूबसूरती में ब्यूसा बढ़कर है। अपने शऊर, अपने खमीर और जिबिल्लत में नबीत ब्यूसा का उलट है। जहाँ ब्यूसा इंतहाई खूबसूरत, सादा, खामोश तबे और मर्दों से नफरत करने वाली है, वहाँ नबीत खूबसूरत होने के साथ साथ परले दर्जे की शोख तबे, मर्दों की तरफ मैलान रखने वाली और बड़कीली व वसीली तबीयत की लड़की है। ये अमाक की बहन है। अरब और अमाक दोनों सगे भाई हैं, जबकि हसीन ब्यूसा इन तीनों की फूफी जात है। काश अरब बीमार ना होता तो वो बनी शीश के यूनाफ का खूब मुकाबला करता। इज़ाज़ील ने कहा, सुनो काबिल, तुम अरब के भाई इमलाक को उस गार की तरफ रवाना करो जिसमें आदम अलैहिस्सलाम की नाश है और जहाँ इस वक्त यूनाफ और जरमूक पहरा दे रहे हैं। इमलाक के साथ तुम ब्यूसा और नबीद को भी रवाना कर दो।
وہاں جا کر املاک یوناف کو مقابلے کی دعوت دے۔ جب وہ مقابلے کے لیے تیار ہو تو نبید جرموک کے ساتھ جا بیٹھے اور اسے باتوں میں لگا کر اور اپنے حسن اور خوبصورتی کا چرکا لگا کر یوناف کی طرف سے غافل کر دے۔ حسین بیوسا کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے جسمانی زاویوں کو خوبصورت وعدے کر کے یوناف کے سامنے رہے۔ یوناف اس کے حسن کی مہک اور جسم کی چکا چوند میں کھو جائے گا اور صحیح طور پر املاک سے مقابلہ نہ کر سکے گا اور شکست کھا جائے گا۔ جس وقت یوناف ہار جائے تو حسین بیوسا اس کے قریب جائے، اسے تسلی دے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرے۔ اس طرح یوناف اور جرموک دونوں آدم کی لاش سے غافل ہو جائیں گے۔ بیوسا اور نبید اس طرح باتوں اور ہمدردی سے یوناف اور جرموک کو بہلاتی رہیں اور املاک ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر آدم کی ناش کو اٹھا کر یہاں لے آئے۔ جب بیوسا اور نبید اندازہ کر لیں کہ املاک آدم کی ناش کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ چکا ہوگا تو وہ بھی یوناف اور جرموک کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ قابیل نے فکر مندی سے کہا اگر یوناف اور جرموک بیوسا اور نبید کو واپس نہ آنے دے اور انہیں بے آبرو کرنا چاہیں پھر؟ عزازیل نے کہا ان کا ایسا کرنا ناممکن ہے۔ سنو قابیل، اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو بیوسا اور نبید انہیں دھمکی دیں گی کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ شور مچا کر سارے قبیلہ بنی شیش کو جمع کر لیں گی۔ ظاہر ہے پھر یوناف اور جرموک شیش کی سزا کے خوف سے ایسا کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں گے۔ اس طرح بیوسا اور نبید بھی واپس آ جائیں گے۔ قابیل نے خوش اور مطمئن ہو کر کہا ہاں یہ ترکیب ٹھیک ہے، میں املاک بیوسا اور نبید کو بلواتا ہوں۔ عزازیل نے کہا ان تینوں کو سارا معاملہ سمجھا کر لانا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ قابیل نے کہا مطمئن رہو، میں ان سب سے تفصیلات کہہ دوں گا۔ قابیل مڑا اور اپنے پیچھے کھڑے اپنے قبیلے والوں کے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد قابیل لوٹا تو اس کے ساتھ املاک، بیوسا اور نبید تھے۔ جیسا کہ قابیل نے عزازیل کے سامنے تعریف کی تھی، بیوسا ویسی ہی حسین تھی۔ اس کی غزل خواں آنکھوں میں ایک حشر برپا تھا۔ اس کے سندلی اور گلابی جوان جسم سے مہک، لذت و شہوات اور ضبط کے بندھن توڑ دینے والی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کے آلوچے اونٹ، ان پر ایک جلملاہٹ، اس جلملاہٹ میں ایک مسکراہٹ اور اس مسکراہٹ میں ایک گھلاوٹ تھی۔ اس کی جھکی ہوئی دراز پلکوں، خاموش و روشن آنکھوں میں کوسوں قدا کی رنگین لہریں، روشنیوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ اس کے سرمدی وجود کا اصرار رکھنے والے چہرے پر بے انتہا خوبصورتی تھی۔ نبید بھی نغموں کے خوان، نگاہوں کے خمار اور نسیم سحر کی لطافت جیسی خوبصورت تھی، لیکن وہ حسن اور کشش میں بیوسا سے کافی کمتر تھی۔ عزازیل نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا تمہارے جدی امجد قابیل نے تم تینوں کو سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور وہاں جا کر کیا کام سر انجام دینا ہے؟ املاک نے کہا اور وہاں جا کر کیا کام سر انجام دینا ہے؟ املاک نے کہا اے عزازیل، ہم جان چکے ہیں کہ ہمیں بنی شیش کے غار میں جانا ہے اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر لانا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں ہم آدم علیہ السلام کے حمایت کار اور وارث کہلائیں۔ عزازیل نے کہا تو پھر جاؤ، جس طرح قابیل نے تمہیں سمجھا دیا ہے اسی طرح عمل کرو۔ تمہاری واپسی تک تمہارے اہل قبیلہ اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں موجود رہوں گا۔ املاک، بیوسا اور نبید اس غار کی طرف چل دیے جہاں آدم علیہ السلام کی ناش پڑی ہوئی تھی۔ کوہستان نوز کے غار میں آدم علیہ السلام کی ناش پڑی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے یوناف اور جرموک نے غار کے منہ کے آس پاس آگ کا الاؤ روشن کر رکھا تھا اور یوں آگ کے پاس بیٹھے وہ پہرا دے رہے تھے۔ آگ کے جلتے الاؤ نے غار کے اندرونی اور باہر کے حصے کو دور دور تک روشن کر دیا تھا۔ سنگین اور جوان راز شبنم سے ہم آغوش ہو کر اپنے حاشیۂ خیالات میں دور تک نکل گئی تھی۔ آسمان خاموش تھا، زمین کی سانس بوجھل تھی اور رات کے سینے کے ویران گوشوں کے سر پر چمکتے چاند کی کرنیں اپنی آخری ضربیں لگا رہی تھی۔ الاؤ کی تیز روشنی میں یوناف ایسے لگ رہا تھا گویا کوئی بھولا بسرا انسان اور ویرانہ نور وہاں آ بیٹھا ہو اور اپنے اطراف کو بڑی نماک اور غور سے دیکھ رہا ہو۔ وہ بڑا دراز قد، خوبصورت کڑیل، دیو ایکل و گرانڈیل جوان تھا۔ اس کے پاس بیٹھا جرموک بھی ایک کوپ پیکر جوان تھا، لیکن وہ یوناف کی نسبتاً کم تر تھا۔ عین اسی وقت جلتے الاؤ کی روشنی کے حالے میں املاک، حسین بیوسا اور دل فریب نبید نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی یوناف کی بڑی اور سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ شرار بر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے جرموک بھی کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر املاک نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے بنی شیش کے کوئی پیکر جوان، میرے قبیلے کے ایک جوان نے مجھے بتایا ہے کہ بنی شیش میں تو سب سے زور آور ہے۔ اس چاندنی رات میں تجھے میں مقابلے اور زور آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ تجھ سے مقابلہ کر کے تجھے مات دوں گا اور بنی قابیل کا نام روشن کروں گا۔ یوناف کے دل و دماغ پر گویا سرخ شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔
اس کی نگاہوں کے تجسس میں اندھے اور بھیانک طوفان کی کروٹیں لینے لگے تھے۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے خاموش فضاؤں کے اشارے تلخ حقائق اور مایوسی کا اندھیرا پھیلانے پر تل گئے ہوں۔ پھر اس نے جواب طلب نگاہوں سے املاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے قابیل کی اولاد، کیا تجھے کسی نے نہیں بتایا؟ کیا قابیل نے بھی تجھے نہیں بتایا کہ میں خود سروں کو ہرگز برداشت نہیں کرتا؟ کیا تجھے خبر نہیں میں شیش کے پوتے کا بیٹا یوناف ہوں، اور یہ بھی تیرے علم میں ہوگا کہ میرے آبا شیش کو خدا نے سرفراز کیا اور آدم علیہ السلام کے بعد اسے سب پر فوقیت دی، جبکہ تیرا جد قابیل اپنے بھائی حابیل کا قاتل ہے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی، سو وہ عزازیل کی طرح مردود ہو مقہور ہو گیا۔ جا اپنے قبیلے میں لوٹ جا اور مجھے اس مقدس غار کی حفاظت کرنے دے کہ یہاں ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کی لاش پڑی ہے۔ لوٹ جا کہ اس غار کے تقدس کا مجھے خیال اور احترام ہے، ورنہ اب تک میں تجھے تیرے خون میں لتھیڑ چکا ہوتا، قبل اس کے کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے اور تیری ماں، تیری بہنیں اور بھائی اور تیرا باپ اور تیری جد تیرے جوان مرگ پر نوحہ کریں۔ لوٹ جا اور مجھے اس کام پر لگا رہنے دے جس پر میرے باپ کے دادا شیش علیہ السلام نے مجھے مقرر کر رکھا ہے۔ یوناف اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ املاک نے سخت آواز اور کرخت لہجے میں کہا، اے بنی شیش کے بزدل یوناف، میں تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تو مجھے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی ترکیب دیتا ہے۔ اٹھ، میرا مقابلہ کر تاکہ میں اپنے قبیلے کی عزت و وسطوت کا باعث بنوں۔ دیکھ، میرا بھائی بڑا عرب جو مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے بیمار پڑا ہے۔ وہ اگر اچھا ہوتا تو اپنے قبیلے کی فوقیت ثابت کرنے کا وہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنے آتا، اور اب تک وہ تجھے پچھاڑ کر آگ کی اس الاؤ کے پاس لہو لہان کر چکا ہوتا۔ اٹھ، میرا مقابلہ کر ورنہ میں تجھے مار کر چلا جاؤں گا۔ املاک کی گفتگو پر یونان اپنی جگہ سے اٹھا جیسے زمین کی جوف کے اندر بے انت زلزلے اچانک حرکت میں آ گئے ہوں، یا کسی بلند چٹان پر اچانک آگ کے انگنت الاؤ بھڑک اٹھے ہوں۔ یونان نے کسی محسوس طوفان کی طرح املاک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تو پھر سنبھل اے املاک، میں تجھے منحوس ستارہ جان کر تجھ پر حاوی ہوں گا، تیری ساری سطوت کے ایوان گراؤں گا، تیرے دامن کو تار تار کروں گا اور تجھے تباہی کی آگ، مایوسی کا اندھیرا اور ذلت و ندامت کے آنسو میں نہلا دوں گا۔ نبید فوراً آگے بڑھی اور جرموک کو اپنی طرف راغب کرتے ہوئے اسے باتوں میں لگا لیا۔ حسین سائرہ بیوسا آگے بڑھ کر الاؤ کی تیز روشنی میں آئی اور ایسے زاویے پر آ کھڑی ہوئی کہ یوناف کی نگاہ براہ راست اس پر پڑے۔ ایک بار اس پر نگاہ پڑتے ہی یوناف اس کی خوبصورتی، کشش، اس کی چمکیلی آنکھوں اور بڑے بڑے گلابی جسم کو دیکھ کر گڑ بڑھایا۔ پھر جلدی اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، سنبھلا اور اپنے چمڑے کا فراغل اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے ایک جست لگائی اور املاک کی طرف بڑھا۔ حسین بیوسا کا حربہ ناکام رہا اور یوناف نے آگے بڑھ کر املاک کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گت گئے اور ایک دوسرے پر ضربیں لگانے لگے۔ اچانک یوناف نے املاک کو اپنی گرفت میں لیا اور ایک وحشی نعرہ مارتے ہوئے اس نے خوب قوت کے ساتھ املاک کو فضا میں اوپر کو اچھالا اور انتہائی بے بسی کی حالت میں املاک ایک چٹان پر گرا اور مر گیا۔ یہ مر چکا ہے، تم دونوں اسے اپنے قبیلے میں لے جاؤ اور سنو، املاک کے مرنے کا یہاں شور اور واویلا نہ کرنا، ورنہ میرے قبیلے والے یہاں آ جمع ہوں گے اور معاملے کی چھان بین ہوگی، اور اس طرح تم دونوں کو یہاں وہ روک لیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ املاک مجھ سے مقابلہ کرنے کسی مقصد کے تحت آیا تھا۔ تم دونوں اپنے قبیلے کی حسین ترین لڑکیاں ہو اور تم دونوں کا اس کے ساتھ آنا ہی ان گنت غلط فہمیاں کھڑی کرنے کو کافی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی لاش اٹھانے آیا تھا اور تم دونوں کو اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ تم دونوں اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی سے مجھ کو اور جرموک کو اپنی طرف مائل کر کے ہمارے فرض سے ہمیں غافل کر دو۔ پر ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ ذرا رک کر اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے یوناف نے پھر کہنا شروع کیا، سنو بیوسا، تمہارا میرے سامنے اس بے باکی سے آنا اس امر کی دلیل ہے کہ تمہیں مجھ پر جال ڈالنے کو مقرر کیا گیا تھا۔ اب جب کہ تم میرے سامنے آ ہی گئی ہو تو سن رکھو، اب میں تمہیں اپنے لیے حاصل کر کے رہوں گا۔ میں جانتا ہوں جس قدر تم خوبصورت اور پرکشش ہو اسی قدر تم مردوں سے نفرت کرتی ہو، پھر بھی جان رکھو کہ تمہاری ساری نفرت اور کرود کے باوجود میں تمہیں حاصل کروں گا اور تمہیں اپنی رفاقت میں لاؤں گا۔ بیوسا نے سخت نفرت سے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا، آج سے میں دوسرے مردوں کی نسبتاً تم سے زیادہ نفرت کروں گی۔ یوناف نے کہا، قبل اس کے کہ میرے قبیلے والے یہاں آ جمع ہوں اور تم سے پوچھ گچھ کی خاطر تمہیں یہاں روک لیں، تم دونوں املاک کی لاش اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ بیوسا اور نبید نے جلدی جلدی املاک کی لاش اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ عزازیل اسی طرح جبل نوز پر اپنے پانچوں ساتھیوں کے ہمراہ کھڑا تھا اور اس کے سامنے قابیل اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ بیوسا اور نبید املاک کی لاش اٹھائے وہاں پہنچ گئی
انہوں نے لاش کو قابیل کے پیروں کے پاس رکھ دیا۔ نبید بھائی کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ بیوسا پرسکون تھی اور اس نے قابیل سے کہا، اے میری ماں کے نانا املاک، جناب کا مقابلہ نہیں کر سکا اور وہ اس سے گت گیا۔ اسے ایک بے تواں بچہ جان کر اس نے فضا میں اچھالا، املاک ایک چٹان پر گرا اور مر گیا۔ نبید کے رونے کی آواز سن کر اس کا دوسرا طاقتور بیمار بھائی عارب بھی غار سے وہاں آ گیا۔ اس نے بھی بیوسا سے املاک کے مرنے کے واقعات سنے اور لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ قابیل نے اس وجہ سے املاک کو جلدی دفن کر دیا کہ اس کی موت سے اس کے قبیلے والوں پر برا اثر نہ پڑے اور وہ بنی شیش سے خوفزدہ نہ ہو جائے۔ املاک کی تدفین کے بعد عزازیل نے بنی قابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آل قابیل، بنی شیش کے پاس اس وقت آدم کی لاش ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں جو دائمی تمہارے پاس رہے اور خدا کے بجائے اسے تم خیر و برکت حاصل کرو؟ سب بنی قابیل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عزازیل نے اس بار عارب، نبیت اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم یوناف سے املاک کی موت کا انتقام نہ لوگے؟ عارب نے کہا، صرف یوناف ہی نہیں، پورے بنی شیش سے انتقام لیں گے۔ میں اس وقت بیمار ہوں، اچھا ہو جاؤں تو یوناف کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ عزازیل نے قابیل کے پاس کھڑے عارب، بیوسا اور نبیت سے اور نزدیک ہوتے ہوئے کہا، کیا تم تینوں کے ناسوت میں لاہوت کا ایک عمل نہ کر دوں؟ لاہوت کے اس عمل سے تم تینوں ابدی اور دائمی تو نہ ہو جاؤ گے، پر ایک وقت مقرر تک جیتے رہو گے، اور اس مقررہ وقت میں ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تمہارے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہو جائے گا تو تم تینوں ہمیشہ جوان رہو گے، مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہوگے، اور تمہاری حیثیت اپنے ہمزاد جیسی ہو جائے گی۔ جس طرح وہ مہیر العقول کام کر سکتا ہے، اسی طرح تم تینوں بھی کر سکو گے۔ کیا تم اس عمل کے لیے تیار ہو؟ عارب، بیوسا اور نبیت نے فوراً اس کا جواب اس بات میں دیا۔ عزازیل نے اس بار قابیل سے کہا، مجھے اپنے قبیلے کا ایک ایسا آدمی دو جو خوبصورت، دانش مند و تیز اور چالاک بھی ہو، تاکہ میں اسے ایک ایسا فن سکھاؤں جس سے وہ تمہارے لیے ایسی چیز بنائے جس کے سامنے تم خدا کی بجائے جھکو اور اس سے خیر و برکت حاصل کرو۔ قابیل نے اپنے قریب کھڑے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس جوان کو وہ فن سکھاؤ، اس کا نام تیراش ہے، یہ بڑا چالاک اور تیز ہے۔ عزازیل نے کہا، قابیل، تم اپنے قبیلے والوں کو لے کر اپنے مسکن کی طرف لوٹ جاؤ، میں ان چاروں کو لے کر کوہستان نود کی چوٹی پر جاؤں گا اور وہاں پر اپنا عمل کروں گا۔ قابیل اپنے قبیلے کو لے کر لوٹ گیا، جبکہ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی قابیل ان چار افراد کو لے کر جبل نود کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ چوٹی کی طرف جاتے ہوئے تیراش نے پوچھا، اے عزازیل، تو پیدائش آدم سے لے کر اس کے جنت سے نکالے جانے اور اس کے بعد کے سارے حالات سے بخوبی واقف ہے، کیا تو ہمیں یہ سارے حالات و واقعات نہ سنائے گا کہ ہم اپنے جد امجد پر گزرنے والے حوادث کی اصلیت سے آگاہ ہوں؟ عزازیل نے دکھ سے کہا، ہاں، آدم کی یہ داستان بھی میرے لیے کیسی دل فگار اور زوال کا باعث ہے۔ سنو، خداوند خدا نے مجھے زمین کی طرف بھیجا تاکہ میں قدیم زمین سے ہر جزو شیریں و شور مٹی کو لے کر آؤں۔ میں یہ مٹی لے کر آیا تو خدا نے 40 دن تک اس مٹی کے اندر خمیر اٹھایا، پھر اس مٹی پر اپنا ہاتھ مارا تو پاک و طیب مٹی دائیں ہاتھ میں اور ناپاک و خبیث مٹی بائیں ہاتھ میں چلی گئی، پھر دونوں کو خلط ملط کر کے آدم کو بنایا۔ جب آدم کا دڑ بنایا گیا تو میں اس کے ارد گرد گھوما کرتا تھا، چونکہ یہ مٹی میں ہی زمین سے لایا تھا، اس لیے مجھے جو سجود تھی کہ خدا اس کا کیا کرے گا۔ میں نے جب دیکھا کہ آدم کے دڑ میں جوف ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔ سب سے پہلے آدم کے سر میں روح آئی اور حرکت پیدا ہوئی، پھر جس سمے جسے حرکت میں آتے خود آدم دیکھ رہا تھا۔ عصر کے وقت تک دونوں پاؤں باقی رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر آدم نے کہا، اے رات کے پروردگار، جلدی کر کیونکہ رات آ رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے سارے جسم میں روح پھیل گئی تو اسے چھینک آئی۔ تب آدم علیہ السلام نے خدا کی حمد کی۔ جواب میں خدا نے کہا، ادیم کا مطلب سطح زمین ہے، اسی ادیم لفظ سے آدم بنا، چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نسیان متوقع ہے، لہذا انسان کہلائی۔ اسی بنا پر خدا نے فرمایا، خلق الانسان عجولا، انسان جلد بعد پیدا ہوا۔ طبقات ابن سعد، رحمہ کا ربی کا، تجھ پر تیرے رب کی رحمت۔ پھر خدا نے قریب کھڑی روحوں کی طرف اشارہ کر کے آدم سے کہا، ان کی طرف جا اور انہیں سلام کہہ۔ پھر وہ جواب دیں، مجھ سے آ کر کہہ۔ آدم علیہ السلام ان کی طرف گئے اور انہیں سلام کہا۔ روحوں نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آدم علیہ السلام نے یہی آ کر خدا سے کہا، پس خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ تیرا اور تیری ذریات کا سلام ہوگا۔ پھر خدا نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے کیا اور میں نے انکار کر دیا۔ بھلا میں مٹی کے بنے اس انسان کو کیوں کر سجدہ کرتا جسے میں خود سطح زمین سے اٹھا کر لایا تھا؟
بس خدا نے مجھے رائندہ درگاہ اور مردود کر کے اپنا لعنت زدہ کر دیا اور میں خدا سے اس کے بنائے ہوئے انسان کو قیامت تک بھٹکانے کی مہلت لے کر علیحدہ ہو گیا۔ خدا نے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں ڈال دیا، میں نے انہیں دھوکہ دے کر جنت سے نکلوا دیا، کیونکہ میری ترغیب پر آدم نے وہ کھا لیا جس کی خدا نے ممانعت کر رکھی تھی۔ پس آدم و حوا زمین پر پھینک دیے گئے۔ تلافی مفاد میں آدم علیہ السلام اور حوا 200 برس تک روتے رہے، 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، 100 برس تک آدم علیہ السلام حوا سے الگ تھلگ رہے۔ آدم کو اس تان نوز پر رہے۔ خدا نے جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کا درخت، ایک پتھر، ایک عصا، ایک سندان، ایک ہتھوڑا، ایک سنی اور بھیڑ بکریوں کے 8 جوڑے اتارے۔ جب آدم علیہ السلام جبل نوز پر گرے تو انہوں نے وہاں لوہے کی ایک سلاخ دیکھی۔ انہوں نے لکڑیاں گرم کر کے اس سلاخ کو تپایا اور لوہے کا سندان کر ہتھوڑے سے اس کی چھری بنائی۔ آدم علیہ السلام اسے کام میں لاتے اس کے بعد لوہے کا ایک تنور بنایا۔ اور سنو، آدم کا قد 60 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے عرش کے بالکل نیچے میرا ایک گھر بنا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دانہ گندم تھا، دیگر کا خیال ہے کہ انگور تھا۔ یہی حجر اسود تھا۔ آدم علیہ السلام نے اسے کوہ ابو قبیس پر نصب کیا تھا۔ یہ اندھیری راتوں میں چاند کی طرح روشن رہتا تھا۔ بعد کو جب حائض عورتیں اور نجس زن پہاڑ پر آ کر اسے چھوتے رہے تو یہ سیاہ ہوگا۔ طبقات ابن سعد۔ یہی ایسا موسیٰ تھا۔ طبقات ابن سعد۔ انہی بھیڑ بکریوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے ذبح کر کے اول ان کا گوشت کھایا اور ان کی کھالوں سے اپنے اوپر اور حوا کے لیے لباس بنائے۔ طبقات ابن سعد۔ یہی تنور حضرت نوح کو ورثہ میں ملا تھا اور اسی کے اندر سے طوفان نوح پھوٹ پڑا تھا۔ طبقات ابن سعد۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، سو آدم علیہ السلام نے زمین پر خدا کا گھر تعمیر کر دیا۔ کوہستان نوز کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے عزازیل کہتا رہا، آدم اور حوا کے جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ قابیل اور اس کی بہن لبود تھے۔ دوسرے بطن سے حابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئے۔ جب یہ چاروں جوان ہو گئے تو خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بطن کی اولاد کو دوسرے بطن کی اولاد سے بیعہ دیا جائے، تاکہ ایک ہی بطن کے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ قابیل کی بہن لبود چونکہ حابیل کی بہن اکلیمہ سے خوبصورت تھی، لہذا قابیل اکلیمہ کی بجائے اپنی بہن لبود سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ خدا کا حکم تھا کہ حابیل اور لبود کی شادی کی جائے۔ آدم علیہ السلام کی زبان سے خدا کا یہ حکم سن کر قابیل بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، اے آدم، یہ خدا کا نہیں تیرا فیصلہ ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یہی بات ہے تو تم دونوں قربانی کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نازل کرے گا اور تم دونوں میں سے جو بھی لبود کا مستحق ہوگا آگ اس کی قربانی کو کھا لے گی۔ حابیل اور قابیل دونوں اس فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ حابیل ایک چرواہا تھا، وہ قربانی کے لیے ایک بہترین دمبا لے کر آیا، مکھن اور دودھ بھی ساتھ تھے۔ قابیل زراعت پیشہ تھا، وہ اپنی زراعت کی بدترین پیداوار لے کر آیا۔ دونوں بھائی کوہ نوز پر چڑھ گئے، آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہاں قربانی کا سامان رکھا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی۔ اس موقع پر قابیل نے اپنے دل میں کہا، قربانی قبول ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، میری بہن لبود کی شادی میرے ہی ساتھ ہوگی، حابیل کے ساتھ نہیں۔ پس آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی۔ قابیل کی قربانی دری کی دری رہ گئی کیونکہ اس کی نیت صاف نہ تھی۔ آخر حابیل کی شادی لبود سے اور قابیل کی شادی اکلیمہ سے ہو گئی۔ خانہ کعبہ خدا کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس گھر کے گرد طواف کرتے اور فریضہ حج ادا کرتے۔ آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے مسالے سے خانہ کعبہ تعمیر کی، جبل سینا، جبل زیتون، جبل لبنان، جبل جودی، جبل ہرا۔ طبقات ابن سعد۔ یہ وہی دمبا ہے جو بعد میں حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ طبقات ابن سعد۔ آخر حابیل کی شادی لبود سے اور قابیل کی شادی اکلیمہ سے ہو گئی۔ اسی بنا پر قابیل حابیل سے نفرت کرنے لگا۔ پھر ایک روز جب کہ وہ اپنا ریوڑ چرا رہا تھا، قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ حابیل کی لاش اپنے کندھ پر اٹھائے پھرتا رہا اور نادم ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آخر خدا نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو مارا اور چونچ سے گڑھا کھود کر اسے دفن کرنے لگا۔ قابیل نے جو یہ دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے کہا، ہائے میں ایسا ہی عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہیں کہ جس طرح یہ کوا مردہ چھپا رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا تھا۔ پھر اس نے گڑھا کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں شیش اور اس کی بہن عزورہ پیدا ہوئے۔ بس یہ ہے کہ آدم علیہ السلام میری اور تمہارے جد قابیل کے داغوں بھری داستان۔ اب جبکہ اپنے 40,000 افراد چھوڑ کر آدم مر گیا ہے،
مرنے سے قبل اس نے نصیحت کر دی تھی کہ اولاد شیش کی مناقحت اولاد قابیل میں نہ ہونے پائے، اور اس نے یہ نصیحت اس لیے کی تھی کہ بنی قابیل میں زناکاری، شراب نوشی اور فتنہ فساد پھیل گیا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ بنی شیش اور بنی قابیل کی آپس میں شادیاں ہوں اور سب مل کر گناہوں میں ملوث ہو کر برابر کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ میرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو کہ میں زمین پر اس کے بندوں کو ان کی اصل راہ سے بھٹکاؤں گا۔ عزازیل اپنے 5 ساتھیوں اور بیوسا، عارب، نبیت اور تیراج کے ساتھ جبل نوز کی طرف چوٹی پر اس طرف پہنچ گیا جہاں خدا کے حضور حابیل اور قابیل نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ اچانک بولتے بولتے عزازیل رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جدھر بنی شیش رہتے تھے۔ پھر اس نے آب بھر کر چونک جانے کے انداز میں کہا، اوہ بنی شیش کی طرف دیکھو، ان پر جبرائیل اترا ہے، شاید وہ شیش کے لیے خدا کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آدم علیہ السلام کی لاش دفن کرنے کا سامان کر گئے ہوں۔ بھائی کو دفن کرنے کے لیے خدائے بزرگ وہی بھی کر سکتے تھے، لیکن قابیل چونکہ نبی نہ تھا، قاتل اور گناہ گار تھا، لہذا اس پر وہی نہ ہوئی اور کموں کی مثال دے کر اسے سمجھایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو زمین پر ان کی نسل کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔ آپ کی عمر 936 سال تھی۔ طبقات ابن سعد۔ جبرائیل حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ سمجھانے آئے تھے۔ 30 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی، 5 تکبیریں نماز پنجگانہ کی اور 25 تکبیریں آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے۔ طبقات ابن سعد۔ پھر اس نے اپنے ساتھی صبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بنی شیش میں جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ جبرائیل کس غرض سے ان کے پاس آیا ہے۔